अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के, कैसे हैं? खैर आफियत के साथ होंगे यकीनन यकीनन। अच्छा, आज मजे की बात मैं शेयर करने जा रही हूं आपके साथ। वैसे बहुत कम मौका मिलता है मुझे अपने बारे में बताने का, या मैं बोल जाती हूँ या पता नहीं चलता मुझे, है ना। आप यही सोचेंगे आयशा बहुत सारी बातें तो बता जाते हो, पता भी नहीं चलता। अच्छा, बात यह है कि मैं जब बात करूंगी अपनी यूथ की, और कभी हम भी जवान हुआ करते थे, अब तो हम बुजुर्ग हो गए हैं मैं कहती हूँ, तो अब तो थोड़ी सी चोट भी लग जाए तो कहते हैं ना, बस पता नहीं चलता कि कितना अर्सा लेकर फिर रहे होते हैं हम। अच्छा, यूथ की जब मैं बात करती हूँ तो बहुत सारे शौक हर एक को होते हैं अपने यूथ में, स्टूडेंट लाइफ में। मुझे भी एक शौक था, वो शौक ये था कि मैं, क्योंकि मेरे अब्बा डाइजेस्ट पढ़ते थे, सस्पेंस कभी पढ़ रहे हैं, कभी जासूसी नावल पढ़ रहे हैं, कभी बहुत सारे नावल, तो मुझे बड़ा शौक था, मैं भी पढ़ती थी। आपा जो है मेरी बाजी, उनको खवातीन डाइजेस्ट पढ़ने का बड़ा शौक था। अच्छा, मैं भी वो पढ़ने लग गई, मुझे बड़ा शौक हुआ। अच्छा, जैसे जैसे मैं पढ़ने लगी, एक तो रातों को नींद नहीं आती, जब तक आप जो नावल है, जब तक वो स्टोरी को खत्म नहीं करते, तो कुछ ऐसे मेरे साथ भी होना शुरू हो गया। और मुझे लगा कि मैं उस कहानी का हिस्सा हूँ, यानी जैसे वो हीरोइन है, हीरोइन ही ज्यादातर अटैक कर रही थी ना, तो बस वो हीरोइन जो है खिड़की के बाहर देख रही है और बड़ा खूबसूरत समा है और कोई हीरो आएगा, है ना, ऐसे। अच्छा, मुझे ऐसे लगा कि वाकई जिंदगी में ऐसा ही होने जा रहा है, मेरा ख्वाबों का शहजादा आएगा। और मैं बारिश का सब, बस यही चीजें जो है अट्रैक्ट कर रही हैं। बारिश का समा देख रही हूँ, मैंने जो है साड़ी पहनी हुई है और पता नहीं रोमांटिक सा माहौल है। और ये वो फेज होता है जब टीन एजर होते हैं आप, या बच्चे होते हैं, ये चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं और लगता है आपको आप कहानी का हिस्सा बन गए हैं। और मुझे लगता मैं हर चीज को लाइट ले रही हूँ, शीशे में खड़ी होकर अपने आप को देख रही हूँ और अपने आप से बातें कर रही हूँ। मुझे इस तरह की मुझे आदत पड़ गई, हैबिट पड़ गई, दूसरों से बात ना करना, घर वालों से ज्यादा मेरा राब्ता ना होना। अच्छा, ये कुछ अरसा मैं इसी फेज से गुजरती रही। उसके बाद जब थोड़ी सी मैच्योर, क्योंकि ना चस पड़ जाती है पढ़ने की, तो मुझे भी चस पड़ गई। और जब तक जो है महाना डाइजेस्ट ना आता तो मुझे सुकून, इंतजार में होते, महलों में जो है हम लोग पूछ रहे होते, अपनी फूफो मेरी थी, उनको बड़ा शौक था, उनसे मैं जाकर ले आती, फूफो आपने जो लिया ना वो मुझे दे दे, मैं पढ़ूंगी, और इस तरह हम कर लेते थे। लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कहीं जाकर, शुक्र है मैं समझती हूँ एहसास होना जरूरी था, कि यार मैं क्या कर रही हूँ, यानी हकीकत से मैं दूर हो गई हूँ। मैं आयशा हूँ और मैं कोई हीरोइन नहीं हूँ, मैं एक आम सी लड़की हूँ और मैं क्या सोचती हूँ। तो यार एहसास हुआ तो मैंने जो है डाइजेस्ट पढ़ने बंद कर दिए। शुक्र मैं समझती हूँ, क्योंकि जब मैं जासूसी नावल पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि इंस्पेक्टर जो है मैं बन गई हूँ और मैंने जासूसी, और फिर हर जगह मुझे जासूसी करते हुए आयशा आपको नजर आती, हर कहते ना हर मसले पे नजर होती मेरे, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और मैं कुछ ऐसी सी बन गई थी, जासूस बन गई थी सच्ची से। तो उसके बाद एहसास हुआ नहीं यार, ये आपकी पर्सनैलिटी जो है इससे खराब होती है और आप रास्ते पर आओ, मैं रास्ते पर आ गई, यार मैंने छोड़ दिया। उसके बाद लगा मुझे कि ये चीजें जब हम पढ़ रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, जैसे आजकल बच्चे वीडियोस देख रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं, तो लगता यही है कि हम सब लोग उस चीज का एक हिस्सा बन गए हैं और उसमें हम अपनी जिंदगी को ढालना चाह रहे हैं और उसी की तरह जो चलना चाहते हैं। इसी वजह से कुछ क्राइम की रेशो बढ़ गई है। जब नासमझ बच्चे पबजी खेलेंगे और उसके बाद उसके बाद क्या होगा, यही लगेगा कि मैं भी इसका हिस्सा बन गया, और इसी तरह आजकल क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। एक हद तक तो ये चीज ठीक है जब आप हकीकत से दूर हो जाते हैं, लेकिन एक हद तक, जैसे कि मैं दूर हुई, फिर मुझे ये हुआ कि एहसास हुआ नहीं यार वापस आना, ये हकीकत नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, ये ख्वाबों की दुनिया है जहां मैं जाके बसती हूँ, खुश रहती हूँ, और जब हकीकत में आओ तो ऐसा नहीं होता। लेकिन इसमें मुतवातिर जो लोग रहते हैं तो उसको एक मर्ज कहते हैं, जो कि मेरे लिए नया था, नया लफ्ज है, शिज़ोफ्रेनिया। आपने भी शायद नहीं सुना होगा, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो ये साइकोलॉजी की एक टर्म है जिसमें इसका नाम है इस बीमारी का। तो आज इस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। हम में से बहुत से लोग शायद इस मर्ज में मुब्तला हैं और हम लोगों को पता ही नहीं है। तो आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मरियम अली जैदी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम, खुश आमदीद, कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? ठीक है ना, वाकई ऐसा होता है ना, जैसे मैं बता रही थी कि कुछ अर्सा हम लोग रहते हैं, बल्कि कुछ लोग तो ज्यादा रहते हैं। जी बिल्कुल। असल में शिज़ोफ्रेनिया की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेन सिम्टम्स हैं, उसमें एक तो है कानों में आवाजें आना, कुछ नजर आना, मरे हुए लोग नजर आना, जिन भूत,
کوئی بھی کریچر دنیا کا نظر اچھا یہ سارے یہ وہ آپ کی سوچ کا گھپلا ہے، ویسے حقیقت تو ایسا نہیں ہے نا کہ آپ کو چیزیں نظر آئیں، یہ تو ریالٹی میں تو ایسا نہیں ہے۔ بالکل، اس کی پریزنٹیشن یہ ہے کہ وہ چیز نظر آنا یا وہ چیز سنائی دینا جو ریالٹی میں پریزنٹ نہیں ہے، جو باقیوں کو نہیں محسوس ہو رہا۔ اس کے علاوہ ایک اور اس کی جو سمٹم ہے، مین سمٹم ہے، وہ ڈیلوژنز ہیں۔ ڈیلوژنز ہوتی ہیں یہی شک شبہ کرنا، بہت زیادہ اس میں رہنا کہ کوئی میرے خلاف ہے، دو لوگ ہیں تو میرے خلاف بات کر رہے ہیں۔ یہ تو اچھا یہ جاسوسی والا حال ہو گیا، جاسوس لوگ ایسے ہوتے ہیں، ادھر ادھر نظر رکھتے ہیں۔ ہاں بالکل ایسا ہو جاتا ہے، اس طرح سے ہو جانا، کسی کے ہونٹ بھی ہل رہے، مجھے اب پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا کچھ فائدہ تو ہو گیا جاسوسی ناول کا کہ بہت ساری جو ہے آپ کو سازشیں پتہ چل جاتی ہیں۔ اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو آج پھر ہم 3 کڑیاں ہو گئے، کتنا اچھا لگتا ہے کڑیاں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں، کڑیوں میں لڑکیوں میں۔ تو اچھا آج ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی ہے اپنے معاشرے میں، اور جس پر ہم اکثر اوقات بات بھی کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کا جو رویہ ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں۔ بعض ٹائم میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ ایک تو خیالات میں رہتے ہیں، یقیناً جب حقیقت میں آتے ہیں تو وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی، وہ چیز ملتی نہیں، تو یقیناً ہم لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ دوسرا جو ہے بہت ساری چیزیں اگنور کرنی ہوتی ہیں زندگی میں، جس کو ہم اگنور کرنا ہی نہیں چاہتے، کسی کو معاف کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ بدلے کی جو آگ ہے نا یار، یہ انسان کو اندر ہی اندر جھلسا دیتی ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ بس اس کی تو ایسی کی تیسی، میں نے تو اس کو چھڑنا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے یہ جو ہم لوگ ایکٹ کرتے ہیں یا ہمارا جو رویہ ہے، اس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو کہاں ہم نے سٹاپ کرنا ہے، یہ کہاں جا کے یہ بھی ایک بیماری ہی بن جاتی ہے چیز، اور آپ صرف دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہوتے، اپنی ذات کو بھی اس سے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج مزے کی ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ سوشل ورکر ہیں اور سیدہ ام رباب، ان کو ویلکم کہیں گے۔ خوش آمدید، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہے، آپ کیسی ہیں؟ اچھا آتے ہی نا مجھے ایک قصہ یاد تھا ام رباب کا، میں نے وہیں سے بات چھڑی، ابھی پروگرام سٹارٹ نہیں ہوا تھا، میں نے کہا ام رباب جب تم نے جو ہے ایک بندے کو پھینٹی لگا دی، تھپڑ رسید کر دیا، تم نے برداشت تھا؟ تو پھر دونوں نے پوچھا کس بات پر، تو مجھ سے لازم بات ہے مریم پوچھتی ہیں، ان کو تو نہیں پتا تھا، تو میں نے کہا ایسے تھا، بس کوئی بندہ تھا، اور لازم بات ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ برداشت نہیں کر پاتی، جب لوگ جو ہے آپ پر انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں یا ان کے ذہن میں گندگی بھری ہو، تو پھر ان کو سیدھا کرنے کے لیے کچھ ٹھکائی کرنی ضروری ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا نہیں، مریم نے کہا اچھا کیا، یہ تو کرنا چاہیے تھا۔ تو یار اب بتاؤ، یہ یہاں کیا ہم برداشت کرتے، اس لیول پر کس لیول پر برداشت کرنا ہے اور کس لیول پر برداشت نہیں کرنا؟ دیکھیں برداشت کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہاں نو ڈاؤٹ آپ کو برداشت کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ اتنا زیادہ بڑھ جائے تو پھر کہیں برداشت توڑنی بھی پڑتی ہے۔ وہ جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ میرے جہاں پہ میں نے اپنی زندگی کی فرسٹ جاب تھی میری، تو ایج بھی میری اتنی نہیں تھی، ان کی طرف سے نا وہ مجھے باتوں میں انہوں نے کوئی بات ہراسمنٹ، وہ مجھے ہراس کر رہے تھے، بٹ میں اگنور کر رہی تھی کہ نہیں یار چھوڑو، ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ کیونکہ میرے فادر جب یعنی کہ میں بڑی ہوئی تو میرے فادر نے مجھے ایک ہی بات کی تھی کہ بیٹا کبھی بھی اپنے آپ کو یہ سمجھ کے مت نکلنا کہ آپ لڑکی ہو، جہاں پہ آپ یہ سمجھو گی وہاں پہ آپ بیک پہ آ جاؤ گی، اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ آپ مرد ہو اور آپ نے مقابلہ کرنا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں ضرورت ہوگی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اچھا لڑکی کو مرد بننے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ایک لڑکی جو ہے اتنی بہادر کیوں نہیں بن سکتی کہ اس کو ہم یہ اس کے ذہن میں کیوں کنسیپٹ ڈالتے ہیں کہ تم بوائز کی طرح؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ لڑکی اتنی بہادر ہے، ہم مثال دیں کہ یار تم لڑکی ہو اور تم اتنی بہادر، ہم اس کو ہمیشہ ڈرپوک ایک لڑکی کا جو ہمارے سوسائٹی نے کنسیپٹ بنایا ہوا ہے نا، اب بھی لڑکی کیا ہے، گھر پہ چولہا چونکا کرتی اچھی لگتی ہے، لڑکیوں اس میں پڑھ کے کیا کرنا ہے، اچھا یار یہ چولہا چوکی کوئی ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری ہے، چلے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو یہ کام سیکھنے ہیں، اور دونوں نے، میں کہتی دونوں بوائز کو بھی یہ آنے چاہیے، مل کے جو ہے یہ آپ نے کام گھر کو سنبھالا، یا کھانا تو پکانا ہے، ایک مدر ہی ہے جو بچوں کو اچھی جو ہے کھانا دے سکتی ہے، لیکن اس کو یہ گھریلو سارے کام
नो डाउट, ये तो एक मैं कहती हूँ कि औरत का जेवर है, बिल्कुल, जो कि उसने करना है। अगर वो नहीं करती तो मेरे ख्याल में उसके कोई तालीम उसका काम नहीं आती, बिल्कुल कोई चीज भी काम नहीं आती। आप जितना पढ़ लें, आपने अगर अपने घर को मैनेज नहीं किया तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन आप उसको ये कॉन्सेप्ट तो ना दें कि बस तुमने यही करना है, यही तुम्हारी जिंदगी है घर की चार दीवारी। जब हमारी सोसाइटी का ये कॉन्सेप्ट बन चुका है कि हम खुद अपने घर की बेटियों को, बहनों को, हम उनको बैक पे खुद लेके जा रहे हैं, हम उनकी विल पावर खत्म कर रहे हैं, हम उनका कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। आप यकीन करें, मैंने ऐसी ऐसी लड़कियां भी अपनी लाइफ में देखी हैं जो कि किसी के सामने बात करते हुए ऐसे कांप रही होती हैं कि उन्हें समझ नहीं आती। और अक्सर लोग मुझे कहते हैं, यार तुम कहीं भी किसी भी वक्त बोलना स्टार्ट हो जाती हो, लाइक तुम्हें कभी हमने नहीं देखा कि तुम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाओ या तुम हिचकिचा जाओ, जो भी बात हो तुम उस पर बात कर लेती हो। तो इसके बिहाइंड क्या रीजन है? मैं भी लड़की हूँ, लेकिन इसके बिहाइंड रीजन ये है कि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। ठीक है। अच्छा, अब हम माशरे में जब अदम बर्दाश्त की बात करते हैं, रोज जो है केसेस नजर आते हैं, रिश्ता नहीं दिया, लड़की ने इनकार किया, कहीं पेरेंट्स ने इनकार कर दिया। जब लड़कियां बात टाइम इतनी वो नहीं होती, खुदसर नहीं होती, या इतना उनको अथॉराइज नहीं किया जाता कि वो कहीं भी जाके हामी भरे। अब रिश्ता पेरेंट्स ने नहीं किया और फायरिंग किसको की? लड़की को मार दिया, कर दो, अब कहाँ करोगे? यार ये क्या है यार, ये चीजें बढ़ती जा रही है, खत्म है। हाँ, हमें बर्दाश्त नहीं रहेगी। हालांकि मैं खुद बहुत जज्बाती हूँ। हाँ, मेरी फैमिली देख रही होगी तो वो सबसे पहली बार यही कहेंगी कि ये देखो ये लेक्चर दे और इसमें खुद बर्दाश्त नहीं थी। नहीं, अब तो मैंने काफी हद तक कंट्रोल की है इस बात को। लेकिन पहले ये था कि पहले मुझ में वाकई बर्दाश्त, मैं कहती हूँ माइनस, अगर ना -0 में भी आप चले जाएं, से नीचे के डिजिट्स में आप जाएं, तो मेरे में बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल। उसका एक खानदानी गुस्सा भी, ये तो हमारे पास एक, वो कहते हैं ना, हथियार है ये बात। तो एक अब्बा गुस्से वाला था, दादा गुस्से वाला था, तो ये चीज हमें वहां से मिली, मारूसी। वो जो घुट्टी होती है ना, वो मेरे वालिद साहब की थी। तो मेरे वालिद साहब बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे, बहुत ज्यादा, क्योंकि माशाल्लाह से मेरी 9 फुफ्फा थी, तो उनको गुस्से वाला बनना भी पड़ा। कुछ वो वैसे भी गुस्से वाले थे, इतने बहन भाई, सारा गुस्सा मेरे में कन्वर्ट हुआ। हालांकि मेरे भाई जो है उनमें इतना गुस्सा नहीं है, जो मुझसे छोटे वाला जैन है उसमें गुस्सा है, लेकिन बाकियों में उनको इतना गुस्सा नहीं आता। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ आते हैं, यहाँ जो आज जिस बीमारी की बात कर रहे हैं, दोनों आपस में चीजें, सब चीजें कनेक्ट हैं। यानी कि इस बीमारी में, शिज़ोफ्रेनिया में, जब हकीकत से हम दूर हो जाते हैं, एक कहते हैं ना, वो ख्यालाती दुनिया बना लेते हैं, अपनी मर्जी की दुनिया बना लेते हैं। और जब, क्योंकि आप हकीकत से दूर रह नहीं सकते ना, जब रियलिटी में आपको वो कुछ नहीं मिलता, ये नजर नहीं आता, तो फिर आप इन सब की तरफ आते हैं। दम बर्दाश्त भी आता है, डिप्रेशन भी आता है, ये सारी चीजें आती है। तो अब इसको कहाँ से पकड़ोगे, इस बीमारी को, ये मुझे बताओ। अच्छा, मोस्टली जो केसेस आते हैं शिज़ोफ्रेनिया के, या स्किज़ोफ्रेनिया जो हम मेडिकल टर्म में यूज करते हैं, उसमें यही हम पूछ रहे होते हैं पेशेंट से कि जब ये बीमारी स्टार्ट हुई तो आपको कैसे पता लगा कि आपको अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? ठीक है। क्या ऐसी चीजें आपको नजर आई जो कि नॉर्मली लोगों को खुद नोटिस में नहीं आ रही होती? वो जब ज्यादा लोग जो होते हैं वो डिल्यूजन्स की तरफ जो है उनका रुझान होता है, मतलब वो शक व शुबे की कैफियत में रहना शुरू हो जाते हैं कि घर वालों ने खाने में जहर तो नहीं मिला दिया, अच्छा, फलाना मुझ पे तावीज कर रहा है, मेरी माँ और बीवी दोनों मुझ पे मिलके तावीज कर रही हैं, या मेरी भाभी मुझ पे तावीज। हाँ बिल्कुल, ये है, भाभी तावीज कर रही है, या घर घर की कहानी है, कहीं साली तावीज कर रही है, सास तावीज कर रही है, या जो है वो इस तरह से कि टीवी में मेरे खिलाफ खबरें आना शुरू हो गई हैं, 2 अखबार में मेरे लिए खबर आई है, मेरे बारे में बात हो रही है, या मेरे पड़ोसियों ने मेरी गैस चुरा ली है, फलाने ने मेरी बिजली चुरा ली है। ये सारे ख्यालात हैं, ये ख्यालात हैं, कंफर्मेशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। लेकिन उनको ऐसे महसूस हो रहा होता है कि हर कोई हमारे खिलाफ हो गया। लोग अपना मुंह छुपाना शुरू कर देते हैं कि फलाने ने मुझे पहचान लिया तो मुझे मार देगा। अच्छा, इस हद तक जी। अब रिसेंटली जैसे एक केस आया मेरे पास, तो वो क्या करता था बंदा, ही वो 62 ईयर्स ओल्ड, और वो क्या करते थे कि वो अपने घर से निकल के लोगों की गाड़ियों के नंबर और घरों के नंबर ना नोट करते रहते थे। अच्छा, कि ये सब मेरे खिलाफ हैं,
اور میں اور کہیں مجھے کچھ ہو گیا تو میں پہلے ہی بتا دوں گا کہ انہوں نے مجھے مارا ہے، وہ لکھ کے ایک نوٹ جانا پتا نہیں. یہ سارے فلمی سین ہے جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور بہت سارے لوگ اس طرح کے نوٹس لکھتے ہیں، ان کو جمع کر کے رکھتے ہیں. کبھی کچھ ان کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پکڑ میں آتی ہیں. اور وہ ایٹیبلز کلیکٹ کرتا تھا دکانوں سے کہ اس میں ان لوگوں نے زہر ملایا ہوا ہے، میں لیبارٹری سے چیک کراؤں گا کہ انہوں نے پوائزن جو ہے کھانے پینے کی چیزوں میں مکس کیا ہوا ہے. تو یہ تو بہت نارمل کیسز ہے. اور جب ایک انسان اپنی حد سے زیادہ یا ضرورت سے زیادہ اگر وہ شک و شبہ کی کیفیت میں ہے، یا ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ عام روٹین سے زیادہ وہ غصے میں آ رہا ہے. بیوی بہت شک کرتی ہے. بالکل. یہ میرے بھائی لوگ، مجھے پتا تھا آپ کے ذہن میں یہی آنا ہے، آپ نے یہی سوچنا اور یہی بیویوں کو شیزوفرینیا نہیں کہنا. بیوی بہت شکی ہے. کیا اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ اس کو شیزوفرینیا تو نہیں ہو گیا؟ پہلے ذہن میں یہی آئے گا نا. کہتے ہیں ہاں یہ دماغ ہو سکتا ہے کیونکہ لڑائی کرتی ہے روز، سکون ہی نہیں ہے اس کو. اچھا یہ ایک حد تک تو ہے. ہاں ٹھیک ہے. بعض ٹائم یہ شک جو ہے حقیقت میں بھی ہو جاتے ہیں اور ہوتے ہیں. بہت ساری اسٹوریز ملتی ہیں اور باقی بیویاں غلط شک نہیں کر رہی ہوتی. میرے بھائی اتنی بھی وہ نہ سمجھ نہیں ہوتی، کچھ دکھ رہا ہوتا ہے ان کو. ٹھیک ہے. لیکن جب یہ حد سے زیادہ بڑھ جائے اور آپ کی لائف اور اس کی لائف، بیوی جو میری بہنیں دیکھ رہی ہیں، آپ کی ڈسٹرب ہو رہی ہو، بچوں کی لائف، تو پھر یار یہ شک جو ہے پھر بیماری ہے. لیکن بے بنیاد شک، ہاں، جس کے پیچھے اس کے پیشنٹ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ جی کوئی آپ کے خلاف کیوں ہے، وہ آگے سے آپ کو جواب نہیں دے سکتے کہ پتا نہیں. کبھی دیکھا ہسبینڈ کو کسی کے ساتھ؟ نہیں دیکھا. بہت کبھی فون پکڑا؟ نہیں پکڑا. تو پھر کیوں لگا؟ دیر سے آتا ہے نا یار، کیا کریں، کوئی چکر ہوگا. یہ دیکھیں یہ ہوتی ہیں بیویاں بھی. ایک اور کیس اسی طرح کا آیا ہوا تھا. وہ بیوی اپنے ہسبینڈ پہ شک کرتی تھی. 5 منٹ کے لیے وہ روم سے باہر نکلتا تھا، اس کو کالز پہ کالز، کہاں ہو، کدھر ہو، تم نے دوسری شادی کی ہوئی ہے، تمہارے 3 بچے ہیں اس کے ساتھ. تو اس طرح کی چیزیں تو بہت کامن ہیں. بیویاں بھی ہسبینڈ پہ کر رہی ہیں، ہسبینڈ بیویوں پہ کر رہے ہیں. تو لیکن وہی ایک بات بے بنیاد بڑھ گئی ہے. پہلے اتنی شاید نہیں ہوتی تھی. جب ہم اپنے ابا اماں کی بات کرتے ہیں تو میں نے کبھی لڑائی اس طرح کی دیکھی نہیں تھی گھر میں. اپنی سچی سے بتاؤں تو زیادہ تر لڑائی ہوتی تھی دیر آنے پر. اور یہ نہیں کہتی تھی اماں تم نے دوسری شادی. تو دوستوں میں بہت بیٹھتے ہیں، بس یہی لڑائی ہوتی تھی کہ دوستوں کو تھوڑا کم ٹائم دو، فیملی کے لیے ٹائم نکالو، یہ لڑائی. لیکن اب ایسی لڑائیاں نہیں ہوتی. اب بڑھتے بڑھتے شک آ گئے، جہاں سوشل میڈیا کا استعمال اور جو اگر ہم سیل فون کی بات کرتے ہیں، کیونکہ پہلے بہت کم ہوتا تھا کہ ڈیجیٹل کا دور میں کہاں اتنے کالز، گھر میں سب کو پتا ہوتا تھا ایک کال آتا، بھاگے ہوتے فون کس کا آیا، اتنے شوق سے اس پہ آ گیا. اب تو ہر ایک اپنا پرسنل ہو گیا. اب ایکسیس ہے نا ہر چیز سے. اب انسان کو جب چیزوں پہ ایکسیس نہیں ہوگی تو وہ اپنی لمٹس میں رہے گا. جب آپ کو ہر چیز کی ایکسیس صرف ایک چھوٹی سی ڈیوائس سے مل رہی ہے تو شک کرنے والا شک بھی کرے گا. اور جس کے پاس وہ چیز ہے وہ ڈیفینیٹ سی بات ہے اگر وہ اس کو کچھ نہ کچھ اس طرح کا استعمال کر رہا ہوگا تبھی جو ہے بیوی یا ہسبینڈ ایک دوسرے کے اوپر شک کر رہے ہیں تو دیر مسٹ بی سم تھنگ، کچھ نہ کچھ ہوگا. اور اگر نہیں ہے تو پھر ڈیلوژن ہے وہ. اچھا اس بیماری میں ہوتا کیا ہے کہ آپ خیالات کی دنیا میں رہتے ہو، آپ شک کرتے ہو زیادہ سے زیادہ، اور اس سے وہی بات ہوگی کہ دوسروں پر آپ کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، آپ لوگوں پہ بلیو نہیں کر رہے، آپ ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھتے. وہ رشتے جو آپ سے لائل ہیں ان کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو. ماں باپ کے اوپر شک کرنا شروع ہو جاتے ہیں پیشنٹ، جس کے علاوہ ان کی ایک الگ سی کہہ لیں ایک ورلڈ ان کا کریٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ ہر وقت اگر انہیں کوئی نظر آ رہا ہے، کوئی انہیں آوازیں آ رہی ہیں، کوئی انہیں ہر وقت دھمکا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، ان کو ایسی آوازیں آتی ہیں، پرسیکیوٹری وائسز کہتے ہیں ان کو ہم، کہ کانوں میں مستقل دھمکی آمیز آوازیں آنا یا گالیاں سننا یا مستقل آپ کو کوئی نیم کال کر رہا ہے برے طریقے سے، آپ کو کوئی بلا رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، تو اس طرح کی آوازیں آنا یا کوئی نہ کوئی ہر وقت نظر آتے رہنا، یا جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں یا خود کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور مستقل شک کی کیفیت میں ہے، وہم ہے، ڈر ہے ہر وقت. پیدا کیسے ہوتا ہے؟ کیا چیز ہے بچپن میں؟ کیا کچھ لوگ نیگلیکٹ ہوتے ہیں؟ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کی نا ملٹیپل ریزنز ہیں. ایک انوائرمنٹل ریزنز ہوتی ہیں، ایک جو ہے یہ ہو سکتا ہے ایک جینیٹکس، اس کے اوپر تو میں آج کل ریسرچ بھی کر رہی ہوں جینیٹکس آف شیزوفرینیا پہ. جینیٹکس آف شیزوفرینیا پہ پاکستان میں اس لیے ریسرچ ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ کزن میرجز ہوتی ہیں، اور جہاں کزن میرجز ہوتی ہیں 3rd جنریشن میں آگے کوئی نہ کوئی مینٹل ڈس آرڈر یا کوئی فزیکل ڈسیبلٹی جو ہے وہ نکل کے سامنے آتی ہے. اور ابھی تک کی ریسرچ میں تقریباً 10,000 کا سیمپل ہو چکا ہے پورے پاکستان سے، اور اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو بہت زیادہ لوگ جو شادیاں کرتے ہیں نا فیملی میں،
جن میں کاسٹ اور برادری سسٹم ہے، ان کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ سامنے آئی ہے. ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے مینٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. شیزوفرینیا ان کے اندر بہت کامن ہے. شیزوفرینیا اور بائی پولر ڈس آرڈر ہو گیا, شیزوفیکٹیو ڈس آرڈرز ہو گئے. یہ سب کزن میرجز کی وجہ سے بہت ہے وہ نکل کے آتے ہیں. ایک تو ماروسی ہو گیا, ایک ہو گیا آپ کو کوئی شدید قسم کا سٹریس لگا ہے یا کسی لاس آف اے لوڈ ون. کیا ایج فیکٹر ہے اس پہ بڑھاپے میں, یا وہ جب آپ بچے ہوتے ہیں, اکثر بچے خود بخود باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اپنی تخلیق ہوتی ہے, اپنا گھر ہے, اپنی دکانداری سے جائی ہوئی ہے, ایک الگ سا ماحول بنایا ہوتا ہے, وہ جو بچے دوسروں سے کٹ کے رہتے ہیں, اور پھر یہ ایک وقت ہوتا ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے, بچے بہت سارے اس طرح کھیل رہے ہوتے ہیں, بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں, آپس میں شیئرنگ بھی کرنے لگتے ہیں, دوست بھی بنا لیتے ہیں. جب دوست ان کے نہیں ہوتے تو بہت سارے بچے اس طرح کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں یہ کہاں حد تک درست ہے, اس کے بعد پیرنٹس نے کیا کرنا ہے, کس طرح اس بچے کو انوالو کرنا ہے اپنے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ. اس پہ ہم بات کرتے ہیں ناظرین آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور بات ہو رہی تھی شیزوفرینیا کی, کہ ایسی بیماری ہے جو کہ اس میں ایج کے حوالے سے جاننا چاہ رہی تھی کہ کس ایج میں ہوتی ہے, کیا بچوں میں بھی ہو سکتی ہے یا بزرگی میں, یا پھر ٹین ایج جو بچے ہیں, ٹین ایجر بچے ان کو ہوتی ہے. تو کیا کہو گی اس حوالے سے, بتائیں گے مریم؟ بچوں میں جو پریونس ریٹ ہے وہ تھوڑا سا کم ہے. یہ موسٹلی 20s میں جو ہے وہ ہو رہی ہے. جو آج کل جو ہم لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں اس میں جو ہمارے پاس ایج گروپ آ رہا ہے وہ 20s میں آتا ہے یا ارلی 20s میں ہوتا ہے. ہاں, ایج اگر اولڈ ایج میں آ کے آفٹر 50 ہوتا ہے تو وہ اس کا جو ایک اس کی جو وجہ ہے وہ آپ کی اولڈ ایج ہی ہے. بچوں والا ذہن ہو جاتا ہے آپ کا نا, آپ پھر وہ نیچے ڈاؤن سائڈ پہ آ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جب آپ بزرگی کی طرف آتے ہیں تو پھر بالکل آپ بچہ بن جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے چائلڈہڈ شیزوفرینیا, وہ آپ کو بیفور دی ایج آف 15 ہوتا ہے, 15 سال کی عمر سے پہلے. ایک جو ہے وہ ایڈلٹ ہے, ایڈلٹ والا تو آفٹر 15 ایئرس جو ہے اگر وہ آپ کو آنسیٹ ہوتا ہے مطلب جس وقت بیماری شروع ہوئی. ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بیماری کس وقت شروع ہوئی, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ابھی آج کل اس کو ہے تو ہے. ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ سٹارٹ کب ہوئی, کتنے سال پہلے ہوئی, کتنے مہینے پہلے ہوئی, کب سے فیل کیا, کب سے لگا. ان سمٹمز کو جب تک 6 مہینے نہیں ہو جاتے تب تک ہم شیزوفرینیا اس کو نہیں کہہ سکتے, یا ہم اس کو ایک وہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈائگنوز نہیں کر سکتے. وہ ایک بریف سائیکوٹک سمٹمز ہوتے ہیں, یا بریف سائیکوٹک جو ہے وہ ایپیسوڈ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ شیزوفرینیا کو ڈائگنوز ہونے کے لیے 6 منتھس کا ٹائم پیریڈ لازمی درکار ہوتا ہے, کہ 6 مہینے تک آپ کی جو ہے یہ کیفیات رہیں, خود سے باتیں کرنا یا وہ کوئی bizarre بیہیویئر, الٹی سیدھی حرکتیں کرنا, کوڑا چننا, کپڑوں کو آگ لگا دینا, یا گھر کی چیزیں توڑ دینا, گھر کو آگ لگا دینا, بچوں کو جو ہے وہ پھینک دینا, مار دینا. ایک عورت نے اپنا بچہ بھی ریسنٹلی بالٹی میں ڈال دیا اور بھاگ گئی, چھوٹا سا 3 مہینے کا. اچھا, یہ چیز کیا ہے, یہ بیماری ہے؟ میں جو یہ اس طرح کے کرائم کرتے ہیں تو اس میں بھی کسی بیماری کا عمل دخل ہوتا ہے جو ہے مینٹل ڈس آرڈر. آئی بلیو اس میں 99% بیماری کا جو ہے وہ ہوتا ہے عمل دخل. عمان میں ایک میں پڑھ رہی تھی, نیوز تھی, اس خاتون نے جو ہے سیکنڈ میرج تھی اس خاتون کی, اس بندے کے ساتھ. اس کے 2 بچے تھے, 4 سال کا بیٹا اور 2 سال کا بیٹا. اب اس نے کھولتے ہوئے پانی میں 2 سال کے بچے کو ڈال دیا کہ یہ میری جان نہیں چھوڑا تو مرے, جان چھوٹے. اور اب وہ جو ہے 20 سال کی اس کو قید ہو گئی, سزا. مینٹل انسٹیبلٹی ہے تو ایسا ہوا ہے. ہاں, کون ماں اپنے بچے کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال سکتی ہے؟ کون انسان, یار یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. کسی انسان کا بلڈ دیکھے تو کیا سچویشن ہوتی ہے, آپ دیکھیں خدا نہ خواستہ آپ کبھی روڈ ایکسیڈنٹ دیکھیں, کوئی پکچر دیکھیں تو کتنا برا حال ہوتا ہے, جھرجھری سی آتی ہے. یار انسان کو اتنا بے حس کیسے ہو جاتا ہے, انسان سمجھ نہیں آتی. یار یہ تو بیماری ہے. اس لیے نا جو بھی کرائم ریٹس جیسے ہوتے ہیں, جو کسی قسم کا کوئی ہینیس کرائم ہم دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے لازمی ہونی چاہیے یہ نا سائیکولوجیکل اسیسمنٹ اس کرمنل کی. اور یہ جو ہے وہ کرمنالوجی بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ فورینسک سائیکالوجسٹ ہیں, وہ بھی اس چیز کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں. یہاں دیکھا جائے جو کرمنل پکڑا گیا اس کا علاج نہیں کیا جاتا, اس کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, اس کی اسیسمنٹ لازمی ہے. مینٹلی اس کو وہ ڈس آرڈر ہے یا مینٹلی جو اس کو پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ ایکٹ کیا. اچھا, اس پہ تو کوئی جاتا نہیں ہے کہ کیوں ایسے کیا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. تو ٹھیک ہے, اتنا بڑا کرائم کر دیا اس نے.
اب بات وہی ہے کہ شیزوفرینیا بھی ہو سکتا ہے اس کو اور بہت سے مینٹل ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں, تو اس پہ اس کو علاج کی ضرورت ہے. تو اس پہ تو کبھی فوکس نہیں کیا جاتا. کتنے سال وہ رہتے ہیں, پھر جب باہر آتے ہیں تو کتنے لوگوں کے لیے عذاب بھی بن جاتے ہیں وہ لوگ. پاکستان میں نہیں کیا جاتا. جو ویسٹرن کنٹریز ہیں نا, وہاں پہ سائیکولوجیکل اسیسمنٹ تقریباً ہر کرمنل کی لازمی ہوتی ہے. ان کے پاس ایک سائیکولوجسٹ ہوتا ہی اس پرپس کے لیے ہے کہ جو بھی کرمنل آ رہا ہے اس کی جو ہے سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ضروری ہے, اور یہ ہونی چاہیے. اس کے پیچھے بہت سارے کازز ہو سکتے ہیں, انوائرمنٹل کازز ہو سکتے ہیں کہ اس نے کرائم کیا تو کیا کیوں, کیا وجہ ہے, کس چیز کے پریشر میں آ کے کیا, کیا سوچ کے کیا. اور اگر کوئی بندہ پریزنٹ نہیں کر پا رہا نا, کوئی بتا نہیں پا رہا اپنے منہ سے, یا اس کی ہسٹری آپ کو اس کے انفارمنٹ سے, اس کے جاننے والے سے, فیملی سے نہیں مل رہی, تو دیر آر اے لاٹ آف ٹیسٹ. ایسے سائیکولوجیکل اسیسمنٹس ہیں, ایسے ٹیسٹ ہیں جو آپ اس بندے سے کروا سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں اس سے جو ہے وہ نکل کے سامنے آ سکتی ہیں. ان کی ایک چھوٹی سی ڈرائنگ سے پتا چل سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں, کیا چل رہا ہے. بالکل. ادھر بات کرتے ہیں میرے باپ سے, ان سے جانتے ہیں, کیونکہ ہم بات کر رہے تھے آج برداشت نہیں ہے, احساس نہیں ہے. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا جو ہے اسٹیٹس کانشیس ہو گئے ہیں؟ کچھ سوشل میڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں, جب ہم اتنے سارے لوگوں کو اپنے فیس بک میں ایڈ کر لیتے ہیں اور ہر طرح کے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہر طرح کا ان کا وے آف لیونگ, تو کہیں جا کے ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں, تو بدلہ لینا چاہتے ہیں دوسروں سے. تو ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے. بالکل. اس کی برداشت آپ نے جو ختم ہو رہی ہے, اس کا ایک ریزن ڈپریشن بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں, ہم لوگوں نے اپنی لائف کو نا خود بہت زیادہ مشکل بنا لی. اب فار ایگزامپل میں دیکھ رہی ہوں, کسی کو میں نے دیکھا, اس کی ڈریسنگ مجھے بہت اچھی لگی, میں کہتی ہوں جی میں نے بھی ایسے ہی, اگر اس نے کھادی کا سوٹ پہنا ہوا میں نے بھی کھادی کا لینا ہے, لیکن میں افورڈ نہیں کر پاتی, میں نہیں لیتی. تو وہ جب میں نے سوچ لیا میں نہیں لے پا رہی, وہ اس کشمکش میں سوچتی رہوں گی اچھا میں کیسے لوں, کیا کر سکتی ہوں میں کہ میں وہ سوٹ لے لوں. ایک یہ چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں. جب میں سوچتی رہوں گی نا, اب ایک چیز جب آپ لے نہیں سکتے یا آپ کر نہیں سکتے, تو آپ کیوں اس کو اپنے مائنڈ پہ سوار کر رہے ہیں؟ جب آپ بہت زیادہ چیزوں کا اپنے مائنڈ پہ برڈن ڈال لیتے ہیں نا, تو آٹومیٹکلی وہ کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکلی آپ کو بیماری آپ کو ہوتی ہے. ڈپریشن بھی میرے خیال میں ایک بیماری ہی ہے. اچھا, مزے کی بات ہے, کچھ دن پہلے میرے گھر کے باہر بڑا شور شرابہ تھا, اور رات کا ٹائم ہو تو پتہ ہے آپ کو آواز بڑے کہتے ہیں نا دروازوں سے آتی ہے, کھڑکیوں سے پتہ بھی نہیں چلتا کہاں ہے, کیوں شور ہے. میں باہر نکلی اور ساتھ محلے میں نا ایک شخص جو ہے خوب لڑ رہا ہے, شور مچایا جا رہا ہے, یہ ہو گیا, میری عزت پہ یہ بات کر دی, یہ وہ کر دی. تو بات یہ ہے, اچھا تماشا تو بننا تھا, لازم بات ہے, جب اس طرح کا شور شرابہ ہو سارے محلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں, کیا ہو گیا, کس طرح ہو گیا, کیوں ہوا, تو کھڑے ہوں سارے اپنے گھر. اب کوئی جا نہیں رہا اس کے پاس لیکن وہ تماشا دیکھے جا رہا ہے. تو ہم لوگ تماشا کیوں بنتے ہیں؟ کیوں نہیں تھوڑی سی بات برداشت؟ کیا یہ عزت نفس پہ ہم نے ہر چیز کو کیوں حاوی کر لیا؟ میں تو پیار سے کہہ رہا تھا, وہ یہ بھی بات کہہ رہا تھا, میں تو بڑے مان سے کہتا. ہم ہر ایک پر مان کیوں رکھ لیتے ہیں یار؟ یہ مان کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں, میں ادھر سے آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. ہمارے جو نیبرز میں رہتے ہیں ان کو ہم بیسیکلی سارے جو ہماری گلی والے ہیں نا, ان کو ہم کہتے ہیں کہ بندہ مینٹل ہے, اس کے منہ نہ لگو. اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. اس نے منتھ میں 2 دفعہ رات کو 11-12 بجے, یعنی کہ وہ نہیں دیکھتا کہ دن ہے, وہ نہیں دیکھتا کہ رات ہے, اسے بیوی پہ غصہ چڑھا ہے, اس نے نہیں دیکھنا کہ اس کی مسز نے دوپٹہ لیا ہوا ہے یا نہیں لیا ہوا, بازو سے پکڑے گا, پکڑ کے نکال کے گھر سے باہر, تالا لگا لے گا, کنڈی لگا لے گا, نہیں جی میں نے اندر نہیں آنے دینا. پھر اگر کوئی چلا جائے گا نا, وہ محلے میں سے بھی کوئی جا کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا, تو آگے سے اس کا جواب ہوتا ہے تو لے جا. اتنا وہ بندہ مینٹل ہے. ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس بندے کے منہ نہ لگو. اس نے اپنے بڑے بیٹے کو, اس کا جو بڑا بیٹا تھا, کیونکہ وہ پہلے جو بندہ تھا وہ دبئی رہتا تھا, وہاں سے وہ ادھر آیا, اس کا جو بڑا بیٹا تھا وہ ذرا غلط صحبت میں پڑ گیا. ان دنوں میری یونیورسٹی چل رہی تھی, ان دنوں ان کے گھر میں ڈیلی فساد ہوتا تھا, ڈیلی لڑائی ہوتی تھی. اب اس کی لڑائی کا پرپس کیا تھا؟ ان کی بیٹی صبح اٹھ کے 6 بجے یونیورسٹی جاتی ہے, تم کیوں نہیں پڑھتے؟ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی لڑائی یہ تھی. اب میرے ساتھ کمپیریزن کرنے سے بیٹر اگر وہ اپنے بیٹے کو بٹھائے, اس سے پوچھے ریزن, اس کو چیک کرے کہ کیا ریزن ہے, کیوں میرا بچہ پڑھائی کی طرف نہیں آ رہا, تو میرے خیال میں یہ بہت بیٹر ہوگا اس کے لیے. آپ جب کمپیریزن کرتے ہو, کمپیریزن کر کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا.
میں خود یعنی کہ ایک ٹائم تھا، اب الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو اس چیز سے بہت ریکور کر لیا. ایک ٹائم تھا میں بھی کہتی تھی کہ نہیں یار میں نے یہ کرنا ہے، اپنے آپ کو کمپیریزن کرنا. میں نے دوسرے کہاں تک پہنچ گئے، دوسرے کہاں تک پہنچ گئے ہیں. اور کمپیریزن بھی آپ پازیٹیوٹی میں اگر آپ کر رہے ہو تو وہ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں بیٹر بھی ہے کہ آپ اپرچونٹیز کی طرف جاتے ہو، آپ اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی کوشش کرتے ہو. لیکن اگر آپ ہر چیز میں کمپیریزن کو لے کے آ رہے ہو تو پھر وہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کی سوچ، آپ کی برداشت کو ختم کر دے گا. امیدیں بہت زیادہ ہیں، اب وہ دور نہیں رہا، یہ بات سمجھنے کی ہے. جب ہم اپنے بزرگوں کی بات کرتے ہیں تو بزرگ جو ہے ایک دوسرے کی بات کو برداشت بھی کرتے تھے اور معافی بھی مانگ لیتے تھے. یاد ہو آپ لوگوں کو یا آپ نے سنا ہو اپنے پیرنٹس سے، جب شادیاں ہوتی یا کوئی فنکشن ایونٹس ہوتے، بڑے ایونٹس ہوتے، اور اگر کوئی ماموں تایا کوئی بھی رشتہ دار ناراض ہے تو باقاعدہ لوگ جرگے کی شکل میں جاتے اور وہاں ڈیرا ڈال کے بیٹھ جاتے. نہیں آج تو ہم تمہیں منا کر ہی جائیں گے، جو ہو گیا ہو گیا. ساتھ لے کر آتے. ہاں لے کر آتے تھے اور سارا مسئلہ جو ہوتا، بڑے بڑے ایونٹس ہو گئے، عید برات ہو گئی، سب پہ یہی کچھ ہوتا تھا. اچھا ہمارے بزرگوں نے وہ کہتے ہیں نا جوڑنا سیکھا کہ رشتے جوڑے جاتے ہیں، رشتے سنبھالنے پڑتے ہیں، اور ہم آج عزت کا اور انا کا مسئلہ بنا کر رشتوں کو توڑ دیتے ہیں. اور آج ہم کہتے ہیں کہ رشتے دار نہیں آ رہا، اچھا نہیں آ رہا، اچھا نہیں آ رہا. تو یہ خود ہی ہم لوگوں نے کیا ہے نا. جب ہم ساتھ رہیں گے، مل کے رہیں گے، پیار سے رہیں گے تو obviously بات ہے کہ ایک اور بات بھی تھی نا، آپ اوپن آرمز کسی کو ایکسپٹ بھی کر رہے ہو. اگر دوسرا کہتا ہے کہ یار ہم آ گئے ہیں اکٹھے ہو کے تو اوکے ہو جاتا تھا، چلو جی آ گیا میرا بھرا آ گیا یا میرا جو بھی آ گیا، ساری ناراض. اچھا آج ایسا نہیں ہوتا، آپ کے دل میں وسعت ختم ہو گئی، آپ کسی کو وہ نہیں اسپیس نہیں دیتے. کوئی آ گیا تو ہاں انہیں میرے نہ جو کیا نا پچھلے وقت میں مجھے تو نہیں بھولتا ہی نہیں ہے مجھے، میں یہ بھولوں گا نہیں، اور پھر وہ بھولیں گے نہیں تو پھر آگے کیسے چلیں گے، نہیں کریں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے نا. تو دوسروں کو معاف کرنے کی بھی ہونی چاہیے، اتنی آپ میں کہتی ہوں ہمت بھی ہونی چاہیے اور معاف کرنا بھی چاہیے، لیکن دوسرے بندے میں بھی ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنے لیے دوسروں کے اسپیس رکھے. اس میں ناظرین بات کرتے ہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اچھا برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، ہم آپس میں بات کر رہے تھے وقفے میں، تو ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کہتے ہیں بس اب بس ہو گئی ہے، لیکن اس کا ریئیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ریئیکشن میں ہم نے کچھ پازیٹیو کرنا ہوتا ہے، ہمیں نیگیٹو ریئیکشن نہیں دینا ہوتا کہ بندہ بھڑکا دینا ہے، گالیاں دے کر آنا ہے، کٹاپا لگانا ہے. نہیں، اب ہم نے بہت برداشت کیا، بہت سی باتیں سنی، بہت سارے رویے دیکھے، اب ہم نے ان کو بارڈر نہیں کرتا. آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، کہ جب برداشت بہت زیادہ مطلب آپ نہیں کر پاتے اور کسی جس میں آپ لگتا ہے کہ بہت ہو گیا، یہ رویے میں نے بہت برداشت کیے، یہ باتیں میں نے بہت برداشت کی اور یہ بدلنے والا نہیں، یہ بدلنے والے لوگ نہیں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نا کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. بس ایک سائڈ وے میں صحیح ہوں، میں اپنے آپ کو اپنے کردار کو یہاں تک لمٹ کر رہا ہوں یا محدود کر رہا ہوں، مجھے وہ زیادہ بہتر ہے. میں نہ ان سے لڑائی کروں گا، نہ میں ان سے جھگڑا کروں گا، نہ میں الجھوں گا، نہ ان کے الجھنے پر میں ان کو کچھ کہوں گا، کیونکہ انہوں نے میری کوئی بات برداشت نہیں کرنی اور پھر ہم لوگوں نے لڑائی کرنی ہے. تو یہ ایک پازیٹیو وے ہے، بنسبت یہ کہ ہم اگریسو ہو جائیں اور کچھ کریں، ان کو نقصان دیں، یا ہم سوچیں کہ اب یہی حل ہے، ایویں سے پھر ایویں صحیح، میں نے تمہیں چھڑنا نہیں ہے تیروں. یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. ایک چیز آپ کو چیز نیگیٹو لے کے جا رہی ہے، پازیٹیو وے آپ نے اپنانا ہے، یہ ہے آپ کا، یہ ہر شخص میں ہے، ہر کوئی برداشت کی نا ایک لمٹ ہوتی ہے. میرے خیال میں عائشہ کبھی کبھی آپ کو بولنا پڑتا بھی ہے، ہر جگہ خاموش آپ نہیں رہ سکتے. بالکل آپ کو بولنا پڑتا بھی ہے، اگلے بندے کو بول کے اس کی غلطی بتانی پڑتی بھی ہے، کیونکہ اگر آپ چپ کر کے برداشت، اب جیسے ہم بات کر رہے تھے غلطی کا احساس پتہ ہے کس کب ہوتا ہے؟ جب خود انسان فیل کرتا ہے، دوسرے کے کہنے سے کبھی بھی انسان کو احساس نہیں ہوتا. آپ کسی کو کس طرح غلط کہیں گے نا، وہ ماننے والا نہیں ہوگا، وہ کہے گا نہیں میں صحیح ہوں. یہ بندہ جو ہے یہ، کیونکہ ہر بندہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، رائٹ وے پہ سمجھ رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ تھوڑا ہٹ جاتے ہو، خاموش ہو جاتے ہو، پھر اس کو کچھ احساس ہوتا ہے میں تو ایویں بولے جا رہا ہوں، اس کو تو پرواہ ہی نہیں. آج کل احساس بھی ختم ہو چکی ہیں. ہاں وہ چپ رہ کے، اگر آپ چپ رہو گے نا، میرے خیال میں
جہاں پہ آپ کو بولنا چاہیے لیکن آپ وہاں پہ بھی چپ کر رہے تو اگلا سمجھے گا کہ دیکھا یہ میں اپنے رائٹ تھا حق کے بالکل۔ لیے تو بولنا پڑتا ہے یار، جب آپ کے رائٹ پر ہیں، آپ کو اپنے رائٹ کی تو بات تب کرنی آپ ہے کو تو پھر بولنا آپ نے چاہیے۔ بولنا ہاں، ہے، بولنا پھر چاہیے۔ اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے، پھر خاموشی اختیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شیزوفرینیا کی بات کرتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اور لاسٹ سیگمنٹ ہے کیونکہ ٹائم ختم ہونے والے تو اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہیلز کی طرف سے شوز ہیں ہماری دو لڑکیوں کے لیے، اور یہ جی گفٹ ہیمپر جو ہے آپ کے ساتھ جائے گا، یہ لے مریم۔ تھینک یو سو مچ عائشہ۔ یار اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے عائشہ، اٹھ گئی یہ تو کافی ہے۔ یہ میرے رباب یہ ہیلز کی طرف سے جو ہے یہ ہیمپر ہے جو آپ کے ساتھ جائے گا، اور یونیک ان کے شوز ہیں، اور آج کل ڈسکاؤنٹ بھی ہے۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں اپنی بہنوں کو جو سن رہی ہیں مجھے، عائشہ کا مارننگ شو دیکھ رہے ہیں، تو آج کل ڈسکاؤنٹ ہے ہیل پر، آپ جائیں گے اپنی پسند کا شوز پسند کریں گے، کس طرح کا آپ جس طرح بھی آپ پسند کرتے ہیں، ایزی شوز چاہیے آپ کو، سینڈل چاہیے، ویسے تمہیں کس طرح کا شوز پسند ہے؟ مجھے ہاں عمر با، کیونکہ میری لیگ کا ایشو ہے ہاں تو میں جوتا بہت کمفرٹیبل جوتا میں لیتی ہوں، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہیل تو میں بالکل بھی نہیں یوز کرتی، لیکن ہیلز ہمارے برانڈ کا نام اس نہیں، برانڈ میں ہر طرح کے brand- ملتے ہیں شوز، اس برانڈ سے ہر طرح کے شوز ملتے ہیں۔ ہیلز برانڈ یوز کرتی ہوں ہاں۔ لیکن ہیلز ویسے نہیں یوز کرتی۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ تو بات کرتے ہیں جو لاسٹ ہے، بات کر رہے تھے مریم کی سولوشن کیا ہے، کیا کرنا کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس کا الٹیمیٹ سولوشن ایک ہی ہے، ہاں، پیروں باباؤں اور عامل ٹائپ لوگوں یہ کے avoid کرنا پاس ہے۔ جانے سے پہلے آپ ڈاکٹر ہاں۔ کو دکھا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاں بالکل، سب سے پہلے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز حد سے زیادہ تجاوز کر رہی ہے، چاہے وہ شک ہے، چاہے وہ کانوں میں آوازیں ہیں، چاہے وہ کچھ نظر آ رہا ہے، چاہے وہ کچھ الٹا سیدھا بیہیویئر ہے کہ خود سے باتیں کرنا، خود سے ہنسنا، اپنی صفائی کا خیال نہ رکھنا، نیلز نہ کاٹنا، باتھ روم میں بہت 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 دیر لگانا، یا بالکل بھی صفائی نہ رکھنا، اور جو ہے کسی بھی چیز کپڑے گندے رکھنا، آپ یہ چیزیں نوٹ جب کرنا شروع کریں، سب سے پہلے جو ہے ایک اچھے سائیکیٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ کنسلٹ کریں، ٹھیک ہے سر۔ اور اس کی میڈیکیشن فوری طور پہ سٹارٹ ہوں گی۔ 6 مہینے کا کرائٹیریا پورا ہونے کا ویٹ نہ کریں، اگر آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر اس طرح کے سمٹمز نظر آ رہے ہیں، آپ فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں، دکھائیں سائیکیٹرسٹ کو ہی، کیونکہ یہ کیس ہی سائیکیٹرسٹ کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کا ذرا فرق سمجھا دو، ہمیں لگتا ہے دونوں جو ہے ہمیں جو ہے نفسیاتی جو مریض ہیں ان کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں، تو طریقہ جو ہے چینج ہوتا ہے، میں بتاتی ہوں۔ سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ ایک MBBS ڈاکٹر ہے ود اسپیشلائزیشن ان سائیکیٹری، ان کے پاس جو ہے اسپیشلائزیشن ہوتی ہے وہ سائیکیٹری میں ہوتی ہے، نفسیاتی امراض میں ہوتی ہے، وہ میڈیسن پرسکرائب کر سکتے ہیں، وہ آپ کو ECT الیکٹرک شاک ٹریٹمنٹس دے سکتے ہیں، وہ جو ہے ان کا میڈیسن پہ اور جو ہے اس طرح کی ٹریٹمنٹس کے اوپر ان کا عبور ہے، جیسے فزیشینز ہوتے ہیں یا ہارٹ سرجنز کچھ لوگ اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں یار سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا، کہتے ہیں یار میڈیسن دی جائیں گی، زیادہ تر ریسٹ ہوگا، سکون ہوگا، نیند کی دوائیاں دی جاتی ہیں، لوگ اسی چیز سے بھاگتے ہیں، اور یہی ملنا تو یہی ہے سکون ایسے، حالانکہ ان کو لازم بات ہے ذہنی مسئلہ ہے، سکون نہیں ہے، تو وہ اس بیماری کا پین کلر جب کھاتے ہیں کسی پین کے لیے تو اس میں بھی سکون کی دوائی ہوتی ہے نا، کوئی نہ کوئی ایسی پین، کوئی نہ کوئی ایسی دوائی اس میں ہوتی ہے کہ آپ کی جو ہے وہ سر کو یا ہاتھ کو یا گردن کو سکون ملتا ہے، نیند بھی آتی ہے۔ اب برین بھی تو جسم کا ایک حصہ ہی ہے نا، ہم اس کو کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے جسم سے نکل کے کوئی اور چیز ہے؟ ہمارے جب باقی اعضاء کا علاج ہم کرا سکتے ہیں تو ہم اپنے دماغ کا علاج کیوں نہیں کرا سکتے؟ وہ بھی ہمارے جسم میں ایک حصہ ہی ہے، ایک آرگن ہے، اور اس کا ٹریٹمنٹ ضروری ہے اتنا ہی۔ اس کے علاوہ جی سائیکالوجسٹ میں یہ فرق، سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ میں یہ فرق ہوتا ہے، سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں ان کے پاس ایک ماسٹرز ڈگری ہوتی ہے اپلائڈ سائیکالوجی میں یا کلینیکل میں یا سمپل سائیکالوجی میں، اس کے بعد ان کے پاس اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، کوئی کر لیتا ہے کوئی نہیں کرتا، بٹ آفٹر MSc اپلائڈ سائیکالوجی آپ جو ہے وہ سائیکو تھراپی دے سکتے ہیں، اس میں آپ صرف میڈیسن پرسکرائب نہیں کر سکتے، آپ کی جو پریکٹس ہے اس کے لیے غلط اور خراب چیز ہے، آپ آتھرائز نہیں ہیں کہ آپ میڈیسن دے سکیں، تو آپ صرف اور صرف سائیکو تھراپی دیتے ہیں، سائیکولوجیکل اسیسمنٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سائیکو تھراپی اور سائیکیٹرک میڈیکیشن یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ان میں سے دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر آپ اسکپ کر دیں گے تو جو اثر ہونا ہے ان نفسیاتی بیماری پہ یا دماغ پہ یا مائنڈ ڈس آرڈر پہ وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا، لوگ کرا رہے تھے ٹریٹمنٹ، لیکن ایک مرتبہ جانے کے بعد یار کیا یہ باتیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ ایڈوائس تو ہم بھی دے سکتے ہیں، جو ڈاکٹر بتا رہے تھے، یہ اتنی بڑی کہانی سنائی، ڈاکٹر صاحب نے سن لی، اچھا
اس کے بعد جو پرسکرپشن ہے لکھ کے دے تو وہ کہتے ہیں یار کیا فائدہ. ذہن میں ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے نا ٹینشن جائیں گے اور جا کے سائیکالوجی کے بعد ختم ہو جائے گی, سائیکالوجسٹ کے بعد. تو یہ تو پتا ہے. ہاں, فرسٹ ٹائم میں ایسا نہیں ہوتا. ایک مرتبہ اگر آپ جا رہے ہیں تو فرسٹ جو ہے میٹنگ کافی نہیں ہے. تقریباً 8 سے 10 سیشنز لگتے ہیں ایک اینگزائٹی یا ڈپریشن کے ڈس آرڈر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور اس کو ایک فنکشننگ جو ہے وہ وے میں لانے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, ان کا کام بھی وہی ہو جاتا ہے, موٹیویشنل اسپیکر والا کام ہو جاتا ہے, موٹیویٹ کرنا, زندگی کی طرف لانا, ان کو سمجھانا, ان کو بتانا. لیکن اس میں تھراپیز بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تھراپیز کرواتے ہیں. بہت انگزائٹی کے الگ ہیں, ڈپریشن کے الگ ہیں, او سی ڈی کے الگ ہیں, شیزوفرینیا کے لیے الگ ہیں, بائیپولر مینک کے لیے الگ ہیں, بائیپولر ڈپریشن کے لیے الگ ہیں. جتنے ڈس آرڈرز ہیں ان کی الگ الگ جو ہیں وہ اسیسمنٹس ہیں اور الگ الگ ہی ان کی جو ہے وہ تھراپیز ہیں اور ٹیکنیکس ہیں. ٹھیک ہے. ایک تھراپی میں ملٹیپل ٹیکنیکس. سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کا کوئی بھی پیارا, آپ کا کوئی بھی رشتہ دار, کسی کو ایسا مسئلہ ہے تو دکھائیں, نہیں تو آج کل آپ کے سامنے ہیں لوگ جو ہے اپنی جانوں کو ختم کر دیتے ہیں. ڈاکٹر اظہر کا واقعہ ہے, ان کی بیٹی کا ہے, ان کے بھائی کا اس طرح کا واقعہ ملتان میں ہوا. تو وہ بھی سائیکالوجسٹ تھے اور ان کا جو ایکٹ ہے یقیناً پریشان کن تھا کہ آخر ان کو ایسا کیا مسئلہ ہوا, کیا ذہنی ٹینشن میں تھے جو انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا اور اپنی زندگی ختم کر لی. جبکہ وہ دور ہوتا ہے جبکہ انسان مطلب کما چکا ہوتا ہے. کافی سینئر سائیکیٹرسٹ تھے اور ایک دم سے ان کا واقعہ ہے تو اس نے تو سب کو بڑے شوق میں ہلا دیا کہ تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے گھر والوں کو ایسا کسی کو بھی مسئلہ ہے تو اس کا پراپر علاج کرانا ضروری ہے تاکہ کوئی بھی ایسے اقدام نہ اٹھائے. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ مریم علی زیدی, آپ تشریف لائیں, بہت اچھا لگا آپ کو گفتگو کر کے. اور سیدہ ام رباب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے.